पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 1 पहली किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी। ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी उर्दू पर। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा, फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। उर्दू खालिस हिंदुस्तान की ज़ुबान है। ये भी हमारी ही तरह इस देश की मिट्टी में पैदा हुई, पली बढ़ी, जवान हुई। उर्दू का मतलब है लश्कर, यानी फ़ौज का कैंप। दरअसल फ़ौज में कई ज़ुबानें बोलने वाले हुआ करते थे। उनके एक साथ रहने की वजह से एक मिली जुली ज़बान बनने लगी। यही ज़बान आगे चलकर उर्दू कही जाने लगी। उर्दू ने हर ज़बान से कुछ न कुछ लिया। उर्दू में फ़ारसी, अरबी, तुर्की के अलावा संस्कृत, अवधी, खड़ी बोली और दक्कनी जैसी तमाम ज़बानें आ मिलीं। उर्दू ने सबसे कुछ न कुछ बेहतरीन लेकर ख़ुद को एक बेहद खूबसूरत अंदाज में ढाल लिया। उर्दू में नफासत, नज़ाकत और शाहाना अंदाज आ गए। इन सब के अलावा शायरी ने उर्दू को एक ख़ास मकाम दिया। हज़रत दाग फरमाते हैं, उर्दू है जिसका नाम हमी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है। उर्दू शायरी की शुरुआत अमीर खुसरो से होती है। खुसरो की ज़बान फ़ारसी थी, मगर वो बाकी ज़बानों को मिलाकर जो लिखते हैं वही उर्दू शायरी की ज़मीन तैयार करने वाली ज़बान बन जाती है। जिहाल मिस्कीन मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जान न लेहो काहे लगाए छतियाँ। शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ़ रोज़ वसलत चुर उम्र कोतह, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। आगे चलकर उर्दू में काफ़ी बदलाव आता है, मगर वो रहती कुछ इसी तरह की है। आगे मीर, गालिब, दाग और मोमिन उर्दू अदब को एक नए मकाम पर ले जाते हैं। इनके बिना उर्दू और उर्दू शायरी शायद वैसी नहीं होती जैसी कि है। चचा गालिब तो उर्दू के साथ फ़ारसी में भी अव्वल दर्जे की शायरी फरमाते हैं। वो फ़ारसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मगर चाहे जो हो, चचा गालिब के शेर न सिर्फ बेहतरीन हैं मगर मानी ख़ेज़ भी बहुत हैं। बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। वो मीर की तारीफ़ भी करते हैं। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, किसी ज़माने में कोई मीर भी था। उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि जिसका स्वाद अगर एक बार ज़बान को लग जाए तो फिर ताउम्र नहीं छूटता।
سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو بڑی مکمل زبان ہے، یہ کھلے دل کی بھی ہے۔ جو اس کے پاس نہیں ہے وہ یہ دوسری زبانوں سے لے لیتی ہے۔ اردو میں تہذیب ہے، اردو میں لذت ہے، مگر اردو کو اب وہ درجہ حاصل نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب اردو بولنے سمجھنے والے بھی بہت کم ہی لوگ رہ گئے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات ہے، اردو میں تلفظ پہ زور بہت ضروری ہے۔ تلفظ یعنی اچارن، پروننسیشن، اور یہ ایک اور وجہ ہے کہ شروع میں اسے بولنے کے لیے ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ اردو نستعلیق میں لکھی جاتی ہے جیسے کہ فارسی، مگر ہم نے اس رسم الخط میں اور بہت کچھ جوڑ دیا ہے۔ پھر بھی آج اردو کو بہت ہی کم لوگ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ مانگے اللہ سے بس اتنی دعا ہے رشید، میں جو اردو میں وصیت لکھوں بیٹا پڑھ لے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب میر بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے، اور داغ کہتے تھے نہیں کھیل داغ کے یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ ہماری ہندی فلموں میں اردو ایک اہم زبان رہی ہے۔ ہمارے کورٹ کچہریوں میں بھی فارسی کے بعد اردو نے ہی جگہ لے لی۔ اردو کے اسی مزاج کی وجہ سے اردو شاعری نے ایک اعلیٰ مقام پایا۔ بڑی سے بڑی بات کو، بڑی سے بڑی نصیحت کو شاعرانہ انداز میں کہہ دینا اردو شاعری کی بہت بڑی خاصیت ہے۔ جیسے میر کہتے ہیں، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ یا جیسے مومن یاد دلاتے ہیں، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وہ وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یا پھر عمر تو گزری تمام عشق بتاں میں مومن، اب آخری وقت کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ یہ اردو اور اردو شاعری کی ہی خاصیت ہے جس کی مثال دنیا میں کم یا کہیں نہیں ملتی۔ خیر، اردو پہ باتیں ہوتی رہیں گی اور میں آپ کو اردو کے بارے میں بہت کچھ بتاتا رہوں گا، جسے جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی بہت۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر میر تقی میر کے بارے میں۔ 1722 میں پیدا ہوئے تھے میر آگرے میں۔ ان کے والد ایک درویش تھے۔ میر نے کافی چھوٹی عمر میں ہی فارسی میں شاعری کرنی شروع کر دی تھی۔ بعد میں جب وہ اردو کی طرف آئے تو بہت مشہور ہوئے۔ وہ اچھی زندگی جینے کی چاہ میں دلی آ گئے، مگر یہاں تب تک دلی شہر احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا۔ میر اس کا ذکر میر میں کرتے ہیں۔ میر دلی چھوڑ لکھنؤ آ گئے اور بعد میں یہیں 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی شاعری کا جواب نہیں۔ وہ کہتے ہیں نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر کی شاعری بہت رومانی ہے۔ ان کی شاعری پڑھ کے رومانیت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ میر کے بارے میں آگے بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے قصہ شیخ چلی۔ تو آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ بچپن میں رات کو سونے سے پہلے قصے سننے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ہم شیخ چلی کے قصے اکثر سنا کرتے تھے۔ شیخ چلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی گاؤں میں ایک غریب شیخ پریوار میں پیدا ہوا تھا۔
باپ بچپن میں ہی چل بسا۔ ماں نے پال پوس کر بڑا کیا۔ ماں سوچتی تھی کہ ایک دن بیٹا بڑا ہو کر کمائے گا تو غریبی دور ہوگی۔ اس نے بیٹے کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخلہ دلا دیا۔ سب بچے اسے شیخ کہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب پڑھاتے، لڑکا ہے تو کھاتا ہے اور لڑکی ہے تو کھاتی ہے، جیسے رحمان جا رہا ہے، رضیہ جا رہی ہے۔ خیر، ایک دن ایک لڑکی کنویں میں گر پڑی۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ شیخ دوڑ کر ساتھیوں کے پاس آیا اور بولا، وہ مدد کے لیے چلی رہی ہے۔ پہلے تو لڑکے سمجھے نہیں، پھر شیخ چلی انہیں کنویں پر لے گیا۔ انہوں نے لڑکی کو باہر نکالا۔ وہ چلا چلا کے رو رہی تھی۔ شیخ بار بار سمجھا رہا تھا، دیکھو کیسے چلی رہی ہے۔ کسی نے پوچھا، شیخ تو بار بار چلی چلی کیوں کہہ رہا ہے؟ شیخ بولا، لڑکی ہے تو چلی ہی تو کہیں گے، لڑکا ہوتا تو کہتا چلا مت۔ لڑکوں نے شیخ کی بیوقوفی سمجھ لی اور اسے چلی چلی کہہ کر چڑھانے لگے۔ اس طرح اس کا نام ہی شیخ چلی ہو گیا۔ ایک اور قصہ ہے۔ ایک بار گاؤں کے ذمہ دار نے شیخ چلی کو کام کے لیے بلایا۔ ذمہ دار کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بے ایمان تھا، مگر شیخ چلی کو اس کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ ذمہ دار نے شیخ چلی سے کہا کہ تمہیں گاؤں کے سارے مکان گننے کا کام سونپا جاتا ہے، جاؤ اور جا کر گنو اور مجھے بتاؤ، میں تمہیں ہر مکان کے پیچھے ایک آنا دوں گا۔ شیخ نے سارا دن لگا کر مکان گنے اور شام کو ذمہ دار کو حساب دے دیا۔ ذمہ دار نے شیخ کو اس کے بنتے پورے پیسے چکا دیے۔ شیخ چلی کے دوستوں کو جب خبر ہوئی تو وہ آ کر کہنے لگے کہ تم نے ہمیں کیوں نہ بتایا، ہم تمہیں صحیح پیسے دلواتے۔ ذمہ دار تو بے ایمان ہے، اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہوگا۔ اس پر شیخ چلی نے کہا کہ نہیں یارو، اسے تو میں نے بیوقوف بنا دیا۔ جتنے مکان میں نے گنے تھے اسے ان کے آدھے ہی بتائے۔ تو یوں ہیں قصے شیخ چلی کے۔ ایسا ہی ایک قصہ ہے ایک حکیم صاحب کا۔ لکھنؤ کا یہ قصہ 1857 کا ہے۔ دل کو چھو لینے والی بات ہے، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اور اب وقت ہے ایک لطیفے کا۔ پاگل خانے میں نئے سینئر ڈاکٹر صاحب آئے۔ آتے ہی انہوں نے اسپتال کا معائنہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، یا یوں کہیے کہ فیصلہ کر لیا۔ چھوٹے ڈاکٹر صاحب بڑے ڈاکٹر صاحب کو معائنے پر لے کر چلے۔ گھومتے پھرتے دیکھتے بھالتے وہ ایک کوٹھری کے پاس پہنچے۔ اس کوٹھری میں ایک آدمی تھا جو بس سر جھکائے بیٹھا تھا اور ایک ہی لفظ دہرایا جاتا تھا، شبنم شبنم شبنم۔ بڑے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ چھوٹے ڈاکٹر صاحب بولے، جناب یہ شبنم نام کی لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، وہ اسے ملی نہیں تو یہ پاگل ہو گیا، بس اسی کا نام بڑبڑاتا رہتا ہے ہر وقت۔ بڑے ڈاکٹر صاحب بولے، خیر چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ گھومتے گھامتے پاگل خانہ دیکھتے بھالتے وہ گھوم رہے تھے۔ آگے کچھ دور ایک اور کوٹھری تھی، اس میں بھی ایک آدمی بند تھا، مگر وہ دیکھنے میں بڑا خونخوار تھا اور اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اس کی لال لال آنکھیں، بکھرے بال، اسے دیکھ کر بڑے ڈاکٹر صاحب ایک بار سہم گئے۔ بڑے ڈاکٹر بولے، یہ تو بڑا خونخوار ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو یہ اتنا خونخوار ہو گیا ہے؟ چھوٹے ڈاکٹر بولے، کچھ نہیں جناب، اس کی شادی شبنم سے ہو گئی تھی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا، اور آج کے شاعر ہیں فیض احمد فیض۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں
چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ایک بار پھر سے سنیے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ایک بڑی خوب غزل بھی ہے فیض صاحب کی۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے باد صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے باد صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے۔ کیا خوب کہا ہے فیض صاحب نے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں بھی اپنے خیال ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت۔ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔